अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक दोशीज़ा की ज़िंदगी पर बीती इबरत असर दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कई बरसों की खुश्क साली के बाद बारिशें शुरू हुई तो घर में सबको गाँव याद आने लगा, जहाँ हमारा बचपन गुजरा था, जहाँ हम दरख्तों में झूले डालकर पींगे भराया करते थे, बारिश में नहाते और खूब जी भर के आम खाया करते थे। मैंने उमड़ती घटाएं देखकर अम्मी से कहा, अम्मी आजकल वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां हैं, गांव गए हुए भी कई साल गुजर गए हैं, क्यों ना गांव का चक्कर लगाएं। अपने अब्बू से बात कर लो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अम्मी ने खुद इनकार करने के बजाय बात अब्बू पर टाल दी। वो जानती थी कि अब्बू को गांव जाने से न जाने क्यों कोफ्त होती है। आप ही अब्बू से बात कर लेना अम्मी, मैंने इल्तिजा की। हमारी थोड़ी मानेंगे अब्बू? ना भाई, वो समझेंगे कि मुझे गांव जाने का शौक चढ़ाया है। अम्मी ने दो टोक इनकार कर दिया। और फिर जा भी कैसे सकते हैं, मदिया की शादी में 2 महीने ही तो रह गए हैं, जबकि सारी तैयारियां बाकी हैं। मदीहा बाजी की शादी वाली बात ने मुझे एक नई राह दिखा दी। जूं जूं बाजी की शादी के दिन करीब आ रहे थे, अब्बू जी कुछ जज्बाती से होते जा रहे थे और मदीहा बाजी की कोई बात नहीं टालते थे। चुनाचे मैंने मदीहा बाजी को उकसाया कि वही अब्बू से गांव जाने की बात करें। थोड़ी सी टाल मटोल के बाद वो राजी हो गई। शाम को अब्बू जब घर आए तो मदीहा बाजी ने झिझकते हुए उनसे कह ही दिया। अब्बू को सोच में पड़ गए तो मैं बोल उठी, बाजी की बात मान लीजिए ना अब्बू, फिर तो इनकी शादी हो जाएगी और ये दूल्हा भाई के साथ अमेरिका चली जाएंगी। मेरी इस बात ने खातिर ख्वाह असर दिखाया। अब्बू जी ने बाजी की तरफ देखा और बोले, अच्छा भाई तुम लोग चले जाओ, मगर 10-12 रोज से ज़्यादा वहाँ ना रहना। हम गांव पहुँचे तो वहाँ बारिशें शुरू हो चुकी थीं। दरख्त धुल धला कर निखर चुके थे, लेकिन खेतों में इतना पानी जमा हो गया था कि कहीं कहीं पगडंडियाँ भी डूब गई थीं। मगर हमें उनकी परवाह कहाँ थी। हमने तो जाते ही मामू जान से झूले डलवाने की फरमाइश की, जो फ़ौरन ही पूरी कर दी गई। मैं, मदीहा बाजी और फरहत आमों वाले बाग की तरफ चल पड़ी, मगर मामू जान ने अपने एक मज़ारे की बीवी को भी साथ भेज दिया। उस दिन भी रिमझिम में झूले झूलते और आम खा खा कर गुटलियाँ एक दूसरे को मारते रहे। इतने में अचानक बड़े ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। हम एक घने दरख्त की छांव में खड़े हो गए, लेकिन फिर उसके पत्ते भी बारिश को ना रोक सके और हम बुरी तरह भीग गईं। सर्दी भी महसूस होने लगी। ये बाग मामू जान के घर से कोई निस्फ मील दूर था और शदीद बारिश में हम वहाँ भी नहीं जा सकते थे। मज़ारे की बीवी सकीना बोली, मेरी मानो तो बारिश में ही चली चलो बीबियो, पता नहीं बारिश कब रुके, फिर ऊपर से अंधेरा भी कितना हो गया है। सकीना की बात भी दुरुस्त थी। अगरचे उस वक्त दिन के 4 ही बजे होंगे, मगर घटा टोप बादलों के बाइस यूं लगता था जैसे गहरी शाम उतर आई हो। हम उसके साथ चलती और वो एहतरामन हमारे पीछे पीछे चल रही थी। अचानक मदीहा बाजी जो सबसे आगे थी एकदम रुककर सांप सांप चिल्लाने लगी। हमने सामने पगडंडी पर निगाह डाली तो वाकई एक बड़ा सांप पगडंडी पर यूं पड़ा था जैसे बारिश से निढाल हो चुका हो। मैं और फरहत भी सांप सांप चिल्लाकर उन 3-4 आदमियों को अपनी तरफ मतवज्जा करने लगी जो कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे खड़े थे। इतने में सकीना बोली, सांप से नहीं आदमियों से डरो बीबियो। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम सकीना, अगर ये हमें डस ले तो? सकीना बोली, अगर इसे छेड़ा ना जाए तो ये नहीं डसेगा, आप मेरे पीछे पीछे चलती आए। ये कहकर वो हमारे आगे आगे हो ली और पगडंडी की बजाय खेत में जमा हो जाने वाले घुटने घुटने पानी में आगे बढ़ने लगी। सांप वहीं पगडंडी पर बेसुध सा पड़ा रहा था, मगर घर पहुंचने के बाद भी उसकी दहशत हम तीनों पर सवार रही। रात का खाना खाने के बाद फरहत बोली, सकीना ने ये क्यों कहा था कि सांप से नहीं आदमियों से डरना चाहिए? ये तो वही जानती होगी ना अब। मदीहा बाजी बोली, भाई मेरी तो उस सांप के डर से जान ही निकलने वाली थी। क्यों ना सकीना को बुलाकर उससे पूछा जाए। मैंने तजवीज़ पेश की तो फरहत और मदीहा बाजी ने बिला पसोपेश ये तजवीज़ मान ली।
ہم نے سکینہ کو بلایا اور اس سے وضاحت چاہی تو اس نے ہمیں یہ کہانی سنائی۔ وہ بھی ساون کا مہینہ تھا، تب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ 2 روز سے بادل گھیر گھیر کر آ رہے تھے۔ ڈر تھا کہ بارش ہوئی تو پانی کا زور ندی پر بندھے بند کو نہ توڑ ڈالے۔ اسی ڈر سے کئی گھرانے گھر چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے تھے۔ برابر والی حاجرہ خالہ کے گھر والوں نے گھر چھوڑتے وقت مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہا تھا، مگر میں اپنے بابا کے بغیر کہیں جانے کو تیار نہ تھی۔ میں اس کے انتظار میں تھی۔ وہ کل صبح سے کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ اس دن میں بابا کو شہر جانے سے منع بھی کر رہی تھی کہ صبح سے ہی بادلوں کے ارادے مجھے خطرناک لگ رہے تھے، مگر بابا کا شہر جانا بھی ضروری تھا۔ پھر اسی شام تک تو لوٹ ہی آنا تھا، مگر بابا تو نہ آیا، البتہ برسات چلی آئی، وہ بھی اتنے زوروں کی کہ ایک بار تو میرا دل کانپ کر ہی رہ گیا۔ حالانکہ میں بڑے مضبوط دل کی بہادر لڑکی تھی۔ بابا اکثر کام کے سلسلے میں شہر جاتا رہتا تھا اور میں گھر میں تنہا رہ جاتی تھی۔ بابا کے سوا میں نے اپنی زندگی میں کوئی اور رشتہ دیکھا ہی کہاں تھا جو تنہا رہنے کی عادی نہ ہوتی۔ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے، بھائی بہن کا پیار کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے تو ان تمام رشتوں کو بابا ہی میں پایا تھا۔ کل بھی جب بارش شروع ہوئی تو میں دل ہی دل میں بابا کے خیریت سے گھر لوٹانے کی دعا مانگتے ہوئے کام میں مصروف ہو گئی۔ مکان کی دیواریں پکی ضرور تھیں مگر مضبوط نہیں تھیں، چھت بھی ٹین کی تھی، کہیں کہیں سے پانی بوند بوند ٹپک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے چھوٹے بڑے برتن اس ٹپکتے پانی کے نیچے رکھے۔ شام ہوتے ہوتے سردی بڑھ گئی تھی۔ مٹی کے چولہے میں لکڑیاں ڈال کر جلاتے ہوئے میری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ بابا کی فکر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ باہر چھاجوں پانی برس رہا تھا، ٹین کی چھت بھی سر پر ہتھوڑے سے برسا رہی تھی۔ میں کافی دیر تک بابا کا انتظار کرتی رہی۔ کھانا بھی تیار ہو چکا تھا مگر بابا نہ آیا۔ میں اٹھی اور کمرے میں بچھی چارپائیوں پر بستر ٹھیک کرنے لگی۔ کپ کپی سی محسوس ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے سردی سے بچنے کے لیے ناکافی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے اپنی گرم چادر نکالی اور اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لی۔ نہ جانے کیا وقت ہو گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ دوپہر سے ہی اندھیرا چھا گیا تھا، کب شام ہوئی کب رات احساس ہی نہ ہو سکا۔ بابا کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ اب اس سوچ میں تشویش بھی شامل تھی۔ میرا دل چاہا کہ دروازہ کھول کر باہر جھانکوں مگر ہمت نہ ہوئی۔ بارش بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ ہمارا گھر تھوڑی اونچائی پر تھا، بند کے ٹوٹ جانے کے خطرے کے سوا اور کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کھانا کھانے کو دل نہ چاہا تو کھانے کو اچھی طرح ڈھانک کر میں اپنی چارپائی پر آ گئی اور سوچنے لگی کہ آج بابا شہر نہ جاتا تو کیا ہو جاتا۔ خیر یوں سوتے جاگتے رات بیت گئی۔ صبح بستر سے نکل کر اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو بارش تھم چکی تھی، ہر چیز دھل کر نکھر گئی تھی، مگر یہ اتنا پانی! میں نے بستی میں کھڑے پانی کو حیرت سے دیکھا۔ بہت سے گھر زیر آب آ چکے تھے۔ ہمارا اور چند دوسرے لوگوں کے گھر چونکہ کچھ اونچائی پر تھے اس لیے بچے ہوئے تھے۔ بستی میں اکا دکا لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ اب بابا آ جائے گا۔ دروازہ بند کر کے منہ دھوتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ بابا کے آتے ہی ہم لوگ بھی کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے کچھ ضروری سامان ایک بکسے میں جمع کر لیا۔ رات کا خوف اور بارش کا ڈر ختم ہوتے ہی مجھے بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ میں نے رات کا کھانا نکالا اور گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جلانا چاہییں، لیکن لکڑیاں بھیگ چکی تھیں۔ میں نے کھانا گرم کرنے کا ارادہ ترک کیا اور ٹھنڈا کھانا کھانے لگی۔ ابھی میں نے کھانا ختم کیا ہی تھا کہ کمرے میں پھیلتے اندھیرے نے مجھے احساس دلایا کہ بادل پھر سے چھانے لگے ہیں۔ مجھے بابا کی بات یاد آئی کہ جمعرات کی جھڑی پورے ہفتے تک لگتی ہے۔ کل بھی تو جمعرات تھی، کیا پتہ بابا ٹھیک کہتا ہو تو کیا پورے ہفتے تک یوں ہی بارش ہوگی؟ اس سوچ کے ساتھ میرا دل بھی کانپ گیا۔ اللہ کرے بابا جلدی سے واپس آ جائیں۔ میں نے پھر دعا کی۔ کل سے نہ جانے میں کتنی مرتبہ یہ دعا مانگ چکی تھی۔ پھر چھت ٹن ٹن بجنا شروع ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ بارش دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ تیز بوندوں کی آوازیں مجھے بڑے بڑے پتھروں کی طرح سر پر بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں بے بسی سے یہ آوازیں سنتی رہی۔
مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ صبح ڈھل کر دوپہر میں اور دوپہر رات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بابا کا انتظار کر کر کے میں تھک چکی تھی۔ تھک ہار کر ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر ابھی لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پانی کا ایک تیز ریلا دیوار کی چند اینٹیں توڑتا ہوا اندر گھس آیا۔ خوف سے میرا سانس رکنے لگا۔ میری چارپائی کے آدھے پائے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ پانی میں گھر کی چند چیزیں تیر رہی تھیں، کھانے کے برتن، لکڑیاں، گرم چادر جو میں نے تھوڑی دیر پہلے اتار کر چھوٹی چوکی پر رکھی تھی۔ دفتن مجھے پانی میں کالی سی کوئی لمبی شے دکھائی دی۔ میں نے آنکھیں ملیں، وہ یقیناً سانپ تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں ٹکٹکی باندھے سانپ کو گھور رہی تھی جو تیرتا ہوا دوسری طرف جا رہا تھا۔ مٹی کی اونچی سی منڈیر کے قریب جا کر وہ رکا اور رینگتا ہوا اس پر چڑھ گیا۔ میں ابھی تک اس سانپ کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی موذی شے کو سامنے دیکھ کر میری ساری بہادری آنسوؤں میں بہہ گئی۔ میں دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ سانپ مجھ سے دور تھا مگر کمرے میں موجود تو تھا، اور میں اس کے سامنے بے بس تھی۔ میرا دل ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ مجھے یاد آیا، بابا ہمیشہ کہتا تھا کہ سونے سے پہلے یا کہیں نکلنے سے پہلے آیت الکرسی کا حصار اپنے ارد گرد کھینچ لیا جائے تو انسان ہر آفت سے بچا رہتا ہے۔ میں آہستہ سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، میری پلک تک نہیں جھپکی تھی۔ میں نے پھر سانپ کی طرف دیکھا۔ وہ ویسے ہی منڈیر پر بے جان سا لیٹا ہوا تھا۔ شاید پانی سے لڑتے لڑتے وہ بھی تھک گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بارش کی تیزی میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ گھر میں بھرا پانی بھی اتر گیا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، چارپائی کے پائے اب پھر سے مکمل نظر آنے لگے تھے۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ میں نے پھر ایک بار سانپ کی طرف دیکھا، وہ یوں ہی پڑا تھا۔ اسی دم دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دل دھڑک اٹھا۔ اے شکر، بابا آ گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے لپک کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی صورت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ نہ جانے کون تھا وہ، مکمل بھیگا ہوا۔ وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے دیا۔ میں راستہ بھٹک گیا تھا، اس گھر میں روشنی دیکھ کر چلا آیا ہوں۔ اجنبی نے جلتے ہوئے چراغ کی جانب دیکھا جس کی لو مدھم پڑتی جا رہی تھی، شاید تیل ختم ہونے کو تھا۔ کیا غضب کی بارش ہے، کئی علاقے ڈوب گئے ہیں اور کئی مکانات ڈھہ چکے ہیں۔ آپ یہاں تنہا ہیں کیا؟ اجنبی نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر اس کی نظر میرے ستے ہوئے زرد چہرے پر آ کر ٹک گئی۔ جی، میرے لب ہلے۔ اس خطرناک بارش اور سیلاب میں بستی میں تو ایک فرد بھی نہیں ہے۔ شاید صبح یا دوپہر تک سب چلے گئے ہوں گے۔ آپ کیوں نہیں گئی ان کے ساتھ؟ اس اجنبی شخص نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، وہ کل صبح شہر گئے تھے۔ حیرت ہے، آپ کی بستی والے آپ کو تنہا چھوڑ گئے، بڑے بے حس لوگ ہیں بھائی۔ اجنبی کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، وہ سمجھے ہوں گے کہ میں حاجرہ خالہ کے ساتھ چلی گئی ہوں، کیونکہ وہ کل دوپہر میں ہی چلی گئی تھیں۔ پھر میں سارا دن باہر ہی نہیں نکلی۔ کل رات کو میں نے چراغ بھی نہیں جلایا تھا، آج تو میں نے خوف کی وجہ سے جلا لیا۔ آج مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں سارا دن اپنے بابا کا انتظار کرتی رہی مگر وہ ابھی تک نہیں آئے۔ اللہ خیر ہی کرے۔ اصل میں سارے راستے بند ہیں، پانی بھرا ہوا ہے ہر جگہ۔ میں برابر والے گاؤں سے آ رہا ہوں، وہاں کا حال اتنا برا نہیں ہے۔ میں اپنے دوست کے منع کرنے کے باوجود نکل پڑا۔ دراصل مجھے شمشیر نگر میں کسی سے بہت ضروری ملنا تھا۔ شمشیر نگر؟ مگر یہ تو شاداب پور ہے، شمشیر نگر تو یہاں سے بہت دور ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ ہاں، میں نے کہا نا کہ میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ میری جیپ بھی راستے میں خراب ہو گئی۔ کب سے پیدل چلا آ رہا ہوں کہ شاید کہیں پناہ مل جائے، لیکن سارے راستے ویران پڑے ہیں۔ اچھا، ہاں، کیا میں کچھ دیر یہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ اجنبی نے پوچھا تو میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بڑی شاندار شخصیت تھی، بڑی متاثر کن، سرخ و سفید رنگت، لمبا تار سا قد، بڑی بڑی مونچھیں، آنکھیں شاید تھکن سے گلابی ہو رہی تھیں۔ چہرے سے وہ خاصا معقول اور مہذب لگ رہا تھا، اور پھر مشکل میں بھی تھا۔ ہاں، آپ صبح تک یہاں ٹھہر سکتے ہیں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اسے بابا کی چارپائی کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اجنبی چارپائی پر بیٹھ گیا،
پھر جوتے اتار کر وہ آرام سے لیٹ گیا۔ اپنی تنہائی کا احساس مٹتے ہی مجھے بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میری توجہ سانپ کی طرف سے بھی ہٹ گئی تھی۔ مجھے بھی آنکھوں میں نیند چبھنے لگی تو میں بھی لیٹ گئی۔ لیٹتے ہوئے میں نے اجنبی کی جانب دیکھا۔ وہ پیٹھ موڑے ہوئے تھا، شاید سو گیا تھا۔ میں بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ وہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ میں جاگ اٹھی۔ کوئی مجھ پر جھکا ہوا تھا اور اس نے میرے بازو پکڑ رکھے تھے۔ میرے ہاتھوں نے اسے دھکا دیا تو اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ چھوڑو، مجھے چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ میں زور زور سے چلانے لگی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے تو بارش اور سیلاب کے پانی سے جان بچانے کے لیے تمہیں یہاں پر پناہ دی تھی، اور تم میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، اس اندھیری رات میں کون ہے ہمیں دیکھنے والا؟ نہ کوئی مجھے روکے گا اور نہ کوئی تمہیں بچائے گا۔ اجنبی کی آواز جذبات کی شدت سے پھنسی پھنسی سی نکل رہی تھی۔ نہیں، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرا بابا خودکشی کر لے گا، مجھے چھوڑ دو۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ میں خود کو اس سے بچانے کے لیے مسلسل کوشش اور التجائیں کرتی رہی۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیسی لڑکی ہو، پر میں کفران نعمت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا دوپٹہ دور پھینک دیا۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، مجھے چھوڑ دو۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اس وقت صرف تم نظر آ رہی ہو، وہ بولا، اور میں نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ وہ زور سے چیخا اور ایک طرف ہٹ گیا، پھر زمین پر گر پڑا۔ میں دوڑ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ میرے ذرا سے کاٹنے پر اس کی یہ حالت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دفتن میں نے ایک کالے سانپ کو اجنبی کے پاس رینگتے دیکھا جو ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر فوراً منڈیر کی طرف دیکھا۔ سانپ اب وہاں نہیں تھا۔ اجنبی کا جسم تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی لاش کے پاس آئی۔ تھوڑی دیر غم و غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر انتہائی نفرت سے اس کے سرد چہرے پر تھوک دیا۔ سکینہ نے اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ سانپ سے نہیں، آدمیوں سے ڈرو بیبیو۔ سانپ کا کاٹا تو عام طور پر بچ جاتا ہے، مگر جس آدمی پر شیطان سوار ہو جائے نا، تو اس کے ڈسنے سے عورت جیتے جی مر جاتی ہے۔ سکینہ کی یہ دکھ بھری داستان سن کر ہمارا دل خوف سے لرز اٹھا۔ اس نے سچ ہی کہا تھا، سانپ کے کاٹے کا علاج تو ممکن ہے، مگر مرد کی ڈسی ہوئی عورت کا کوئی علاج نہیں۔